रहमतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अहकाम शरीयत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात, और उसके साथ साथ हमारे साथ नात खां हज़रात भी मौजूद होते हैं, जिनसे हम नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं। नाज़रीन, जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के दिन यकीनन हर घर में एक रौनक सा समा होता है। क्यों ना हो कि मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए ईद का दिन कहा गया है। और ईद के दिन हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके, आँखों में सुरमा लगा के, खुशबू लगा कर मस्जिद की तरफ रवा दवा करते हैं। वो मस्जिद की तरफ रवाना करना, दरअसल वो हम बच्चों को सबक दे रहे होते हैं कि बेटा वही है, वही दरसगाह है, वही इबादत गाह है कि जहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उस दर पर मुझे और आपको जाना होगा। नाज़रीन, अगर मैं घर पर बैठकर मस्जिद की तरह इबादत करने की कोशिश करूं, यकीन जानिए सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो मस्जिद के अंदर जाकर इबादत करने से मिलता है। नाज़रीन, नमाज तो मैं घर पर भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो सवाब मस्जिद में जाकर पढ़ने से मिलता है वो आपको घर पर मिल जाएगा, लेकिन उतना सवाब नहीं मिलेगा। अगर 100% सवाब आपको मिलना है तो आपको 50% मिलेगा। 50% जाकर मस्जिद में पढ़ेंगे तब जाकर कंप्लीट होगा। मिसाल दे रहा हूँ एक समझाने के लिए। बताने का मकसद ये है, हमें स्पेशली मर्द हजरात को मसाजिद के साथ दिल को लगाना होगा, मसाजिद की तरफ रुख को करना होगा। हम नहीं करते। हम जहाँ जॉब करते हैं, हमारी जॉब ऑफिस से भी बिल्कुल 1 गली 2 गली 3 गली के फासले पर मसाजिद कायम है। इस वक्त हर जगह मस्जिदें। पहले ज़माना हुआ करता था मसाजिद बड़ी दूर दूर हुआ करती थी, फिर भी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। वक्त बड़ा कम होता था तो एक नमाज वहाँ पढ़कर वहीं डेरा जमा लिया करते थे, दूसरी नमाज पढ़कर वापस घर आ जाया करते थे, फिर तीसरी नमाज के लिए जाया करते थे। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि उस वक्त भी नमाज माफ़ नहीं थी, आज भी नमाज माफ़ नहीं है, और ये नमाज आपके लिए बिल्कुल हरगिज़ माफ़ नहीं है। आपकी अगर टांगें, अल्लाह ना करे किसी की टांगें कट जाए, टांगे नहीं है फिर भी नमाज माफ़ नहीं है, हाथ नहीं है फिर भी, जिस्म का कोई हिस्सा भी नहीं है, नमाज फिर भी नाज़रीन माफ़ नहीं है। आंखों के इशारे से आप नमाज पढ़ सकते हैं। आपको ये गया यार आंखें भी नहीं है, फिर तो बंदा फिर क्या कर रहा है, बंदा भी चला जाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके आज़ा सलामत रहते हैं, अल्लाह की तरफ से है, आपके हाथ पाँव ना हो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, हमारे साथ जो लामा साहब मौजूद हैं वो भी इस बात की तायद करेंगे, बहुत से लोगों को देखा है जिनके बाजू और पाँव नहीं होते, लेकिन हमने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। वो किस तरह पढ़ते हैं, अल्लाह उनसे पढ़वा रहा होता है। नाज़रीन, आँख के इशारे से नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। अगर आपके हाथ सलामत है, हाथ के इशारे से, पाँव सलामत है, पाँव के इशारे से, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। मैं और आप नमाज माफ़ कराकर बैठे हुए अपनी मस्ती में मगन है, फिर हम कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम असहाब वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। अहले बैत ने तो पूरी पूरी रातें जाकर इबादत की है। रात के लिए रोती थी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, ये मेरे मालिक मौला तेरी रात इतनी छोटी है, फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता। नाज़रीन, हम कहाँ खड़े हैं, जरा मुझे ये भी सोचना चाहिए। हम सहाबा इकराम से मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हज़रत उमर फारूक पूरी पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पूरी पूरी रातें जाग कर, रात नहीं रातें जाग कर, हज़रत उस्मान गनी की बात करें, हज़रत अली मुर्तज़ा की बात करें, किसी भी सहाबी की बात करें, वो पूरी पूरी रात जाग कर अल्लाह और उसके हबीब की, अल्लाह की हम्द बयान करते थे, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बयान करते थे। तभी तो उनको सहाबी का लक़ब मिला करता है। नाज़रीन, वो अपनी आँखों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया के नज़ारा कर रहे होते हैं, गोया के रोशनी ले रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी से भरपूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, नूर से भरपूर। तो जो सहाबी सरकार को देखते वो अपनी तरफ नूर को वसूल करने की कोशिश करते और यकीनन कामयाब हो जाते। सहाबी कैसे कहा करते हैं, सहाबी क्या है, सहाबी किसको कहते हैं, सहाबी ने क्या ऐसा किया कि उनको ये मकाम मिला, असहाब का क्या मकाम है, असहाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस अंदाज में करते थे, वो इस्लाम के लिए अपने जाने किस अंदाज में निछावर किया करते थे, सहाबा इकराम अपने बच्चों की तरबियत कैसे किया करते थे। ये आज हम सारी बात जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम सहाबा इकराम के हवाले से जिक्र करें, सहाबा इकराम की बातें जानने की कोशिश करें, सहाबा इकराम की मोहब्बत जानने की कोशिश करें। इसके लिए हमारे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू
فرماتے ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، آج بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، میں بڑا مشکور ہوں۔ میری مراد محترم المقام جناب قاری فرخ سلیم الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نام لینے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ قاری فرخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، آپ قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اچھا انداز بھی پاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے مختلف انداز میں قرات بھی ہمیں سنائی۔ اللہ آپ کے علم میں، آواز میں، سوز میں برکت عطا فرمائے۔ آج آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا، صحابہ اکرام کی محبت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، صحابہ اکرام کی فضیلت پر بات کریں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اصحاب کے حوالے سے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ صحابہ اکرام جو تھے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے والے، آپ علیہ السلام سے دین کو سیکھنے والے اور سیکھ کر ہم تک پہنچانے والے، ہم تک کیا قیامت تک جو آنے والے انسان ہیں ان سب تک جو ہے پہنچانے کی جو ذمہ داری لی، اور جو انہوں نے ایک اپنے اوپر جو ذمہ داری لے کے ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ اس دین کے پیغام کو پہنچایا۔ تو صحابہ اکرام جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں بہت محبت کرنے والے، نرم ہیں، لیکن یہ دشمنوں پہ بہت سخت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے معاملے میں صحابہ اکرام جو تھے وہ ذرا سے بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس میں کمی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحبت یافتہ کس کے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی تھی، اتنے اچھے اخلاق آپ علیہ السلام کے، لیکن ہمیشہ ناراضگی جو ہوتی تھی وہ کس پہ ہوتی تھی؟ دین کے معاملے پہ، کہ بھئی دین میں کمی نہ آئے۔ اسی طرح سے ہمارے صحابہ جو تھے ان کا بھی یہی تھا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ دین میں کوئی کمی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شمار فضائل بیان کیے کہ راتوں کو وہ سجدہ کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، اور ہمیشہ کے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سجدہ اور قیام اور رکوع میں رات گزارنے والے۔ تو یہ صحابہ کے تو بہت فضائل ہیں۔ بالکل، صحابہ اکرام کے لیے اگر ہم بات کریں، کسی ایک صحابی کی بھی بات کریں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ناظرین اکرام اچھا خاصا وقت چاہیے۔ ہم تو آج نچوڑ لیے بیٹھے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ صحابہ اکرام کی محبت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ کس انداز میں ان کی محبت تھی اور کس انداز میں محبت کیا کرتے تھے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ناظرین اکرام، کوئی بھی کسی بھی گلی نکر پر کھڑا ہو کر کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بڑا دل کر کے کسی بھی اہل بیت الزام کی شان میں گستاخی کر فارغ ہو کر بیٹھ جاتا ہے ناظرین، لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ انہوں نے کس انداز میں، اگر میں سیدنا صدیق اکبر کی بات کروں ناظرین اکرام، جب سارے کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاروں طرف حملہ آور ہوتے تھے، اس وقت کون آیا سرکار کو گلے لگانے؟ صدیق آئے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ اللہ تو سیدنا صدیق اکبر کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے تو اصحاب کا ذکر قرآن میں کس انداز میں فرمایا، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کہیں یہ صدائیں آتی ہیں تو کہیں غار کی صدائیں آتی ہیں، کہیں کسی کے پیار کی صدائیں آتی ہیں، کہیں کسی کے انداز کی صدائیں آتی ہیں، کہیں اللہ رب العزت مجالس جب ان کی دیکھتا ہے، مجلس کو دیکھ کر اس پر رشک کرنے کی بات کیا کرتا ہے۔ جبریل امین بھی آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ اس مجلس پر رشک کر رہا ہے، اللہ اس مجلس سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ کہ وہ سرکار سے راضی تھے، سرکار ان سے راضی تھے۔ جس سے سرکار راضی ہو گویا اس سے اللہ راضی ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا ہوگا، اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نہیں چاہیے صاحب، ہم خود ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے، تو یہ ناظرین میری اور آپ کی بھول ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کنٹینیو رہے گا۔ بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہوں گی، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، نعت بھی سنیں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف اور ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ آج ہم صحابہ اکرام کی فضیلت اور صحابہ اکرام کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں ہوا کرتی تھی، اس پر بات کر رہے ہیں، اور بات چیت ہماری جاری ہے۔ لیکن ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ میں مشکور ہوں، محترمہ دعا عادل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم دعا صاحبہ۔
وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کرم کا واہ واہ کروں واہ. شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, واہ 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 واہ. جو بھی آیا, جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, حاضری مل گئی ان کو دربار کی, حاضری مل گئی ان کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, اور کسی کو تو حق نے علی کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دعا دل صاحبہ بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہی تھی. بے شک جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, حاضری مل گئی جس کو ایک بار بھی دربار کی. تو اللہ کے حبیب نے کسی کو صدیق بنا دیا, کسی کو عتیق بنا دیا, کسی کو فاروق بنا دیا اور ساتھ میں اعظم بھی بنا دیا. کسی کو عثمان کیا بنایا, غنی اللہ نے بنا دیا. کسی کو علی کیا تو حیدر قرار بنا دیا, شیر خدا بنا دیا. ناظرین کرام یہ تو صحابہ کرام کی محبت تھی سرکار سے, جس انداز میں ٹوٹ کر محبت صحابہ کیا کرتے تھے. میں اور آپ تو اس کا ایک آنا بھی نہیں کرتے ناظرین, ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی عشق کا اظہار بھی نہیں کرتے. ان کا تو اظہار بھی بڑا کمال کا ہوا کرتا تھا. اللہ کرے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کر لیں تو یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت صاحب پلیز بتائیے گا صحابہ کرام کے بارے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تو ہمیں بہت ملتے ہیں, لیکن چند ارشاد فرما دیجیے پلیز. اس میں سب سے بڑا ارشاد کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, بے شک. ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم جو ہے وہ نجات پا جاؤ گے. واہ بے شک. تو اب ان میں ایسے پیارے پیارے صحابہ اکرام زبردست اور اعلیٰ درجے کے, اب ان میں تو چار تو آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ 4 تو صحابہ ممتاز تھے۔ اس کے علاوہ 10 صحابہ کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں یہ فرمایا کہ تم لوگ جنتی ہو، جنتی ہو، جنت ہے کی نا، بشارت دنیا میں عشرہ دے دی۔ مبشرہ جو کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، واہ واہ واہ، اور تو جو یہ مجھ سب سے کے سب تو راضی، جنت میں جانے ہی اللہ اس ہیں، سے راضی ہے بالکل۔ جی۔ تو ہم کسی بھی صحابی، اصل میں آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ یہ جو ابھی پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صحابہ کیسے زبردست تھے، کیونکہ آج کل ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بھائی وہ فلانا ہیرو کیسا تھا اور فلانا ایکٹر کیا ہے اور ساری چیزیں، لیکن ہمارے صحابہ کس طرح سے آپ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت۔ یعنی حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو لعاب مبارک جس کے ہاتھ پہ پڑ جائے وہ اس کو مل لیتا تھا اپنے اوپر برکت کے لیے۔ خون مبارک اگر کبھی نکلا آپ علیہ السلام کو، اس کو آپ علیہ السلام فرمایا کہ دفنا کے آ جاؤ، تو ان کو جگہ نہیں مل رہی دفنانے کی تو وہ خود پی گئے، کہا کہ میں اس سے اچھی جگہ نہیں ہو سکتی، اور کہا کہ جس کا خون کے اندر میرا خون مل گیا اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ جو جلا نہیں سکتی، بے شک، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ تو یہ ہمارے صحابہ کے جو ہے نا وہ، اور پھر سخاوت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسی زبردست سخاوت تھی، کہ ایک واقعہ اگر آپ کہیں تو میں پیش کروں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ آپ یعنی دوسرے صحابی کے سامنے سے آئے اور کہا کہ بھئی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے اوپر 10 لاکھ درہم جو ہے وہ آپ نے مجھے دینے، تو وہ لکھا ہوا ان کے کھاتے میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جب چاہے لے لیں مجھ سے۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ لے، دوبارہ جب چیک کیا انہوں نے کہا نہیں سوری، مجھے یعنی میرے والد صاحب کو آپ کو دینے تھے، کہ لے میں نے معاف کر دیے 10 لاکھ درہم، انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کرانا چاہتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بنجر زمین ہے وہ آپ لے لیجئے۔ انہوں نے بنجر زمین لی، جا کے صحابی سے کہا اپنے جو غلام تھے کہ بھئی یہاں پہ ایک مصلی بچھا دو، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے، اور اس بنجر زمین کو کہا کہ یہاں سے کھودو، جب کھودا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ 10 لاکھ درہم آج کے زمانے میں کتنی قیمت بنتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دی، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت ان کے سامنے تھی نہیں، اصل آخرت ان کے سامنے تھی کہ بھئی آخرت ہمیں ہماری بن جائے آخرت، اور وہی پیغام آج ہمیں بھی مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو دیکھ کے زندگی گزاریں، بجائے سے کہ ہم دنیا کی جو ہے نا لیوشنز کو دیکھنا اور یہ کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے اس کو حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا لگ جانا کہ نمازیں چلی جائیں، اس میں جو ہے وہ ہمارے روزے چلے جائیں، اس میں ہمارے جو ہے نا دین چلا جائے، تو یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو جسے ہم جنت البقیع کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بڑی پسند آئی۔ سرکار نے فرمایا میرے پیارے، حضرت عثمان ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی، فرمایا کہ یہ جگہ کتنی پیاری ہے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ حق ہے، بے شک آپ نے فرما دیا بہت پیاری ہے، تو واقعی میں پیاری ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہے اس میں۔ تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں واپس آ رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان گئے، واپس آئے تو پھر حضور کو فرمایا حضور 1 منٹ کے لیے تشریف لائیے، وہ ایک جگہ کا نظارہ آپ کو کرانا ہے۔ تو سرکار کو فرمایا حضور آپ کو یہ جگہ بڑی پسند تھی؟ سرکار نے فرمایا جی بڑی پسند ہے مجھے جگہ۔ تو فرمایا یہ حضور آج سے آپ ہی کی ہے۔ تو حضرت عثمان دیکھیں محبت دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی نے نہیں دیکھا کتنے کی ہوگی کیا ہوگا، اسی وقت پل میں گئے اور فوراً، اگر میں آج کل کی زبان استعمال کروں، سودا کر کے آ گئے جگہ کا، خرید کے آ گئے، اور خریدی اپنے لیے نہیں، حضور نے بھی اپنے لیے، تو وہاں تھوڑی بنگلے تو نہیں بنانے تھے، وہ تو امت کے لیے ہی ہے۔ وہ تو آج دیکھیں نا وہ کتنے، ہر کوئی جو مدینہ میں انتقال کرتا ہے اسی کو وہ مقام، 14 سال گزر گئے تب سے لے کر آج تک، جتنے بھی وہاں مدفون ہیں سب کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ حضرت عثمان کو۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں نعوذ باللہ، کہنا نہیں چاہیے، جو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ بھی آج بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں اس طرح کے بھی، لیکن خیر یہ جی قسمت کی بات ہے، زہ نصیب جس کو یہ مرتبہ مل جائے۔ حضرت عثمان کے نصیب میں یہ مرتبہ تھا، میری غلطی میں کچھ غلط بھی کہہ سکتا ہوں، کمی پیشی معاف، لیکن جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، جو کتابوں میں سنا ہے، وہ یہی کتابوں سے یہی پڑھا اور علماء کرام سے یہی سنا ہے۔ تو ناظرین کرام اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے صحابہ کرام صرف سرکار سے جانی محبت نہیں کیا کرتے تھے، مالی محبت بھی کیا کرتے تھے۔ اگر میں آج کسی پیر صاحب کے ساتھ محبت کر رہا ہوں یا کسی بزرگ کے ساتھ محبت کر رہا ہوں تو میری وہ جانی محبت بھی نہیں ہے، میری بس وہ تھوڑی دیر کی محبت ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنی، میں بولتا ہوں پیر کون ہے بھائی؟
پیر صاحب نے کہا بھائی فلاں کا قرض آپ نے دینا، مہربانی کر کے اس کو واپس کر دو. میں بولتا ہوں پیر صاحب کون ہوتے ہیں؟ پیر صاحب کو میرے گھر کا کیا پتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، پیر صاحب کا نام اس لیے دے رہا ہوں، صرف ایک پیر صاحب نہیں، بزرگ. وہ بزرگ میرے اور آپ کے والد محترم بھی ہو سکتے ہیں. والد سے بڑا پیر کون ہے اس معاشرے میں؟ لیکن ہم کہیں اور بھاگ رہے ہیں. گھر میں ہمارے دو پیر موجود ہیں، امی ابو، ان کی خدمت کریں. یقین مانیے سب سے بڑے پیر وہی ہیں. وہیں آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، ان کی قبر پہ جانا سرکار سے ثابت ہے. آپ وہاں جائیں، والدین کی قبر میں جا کر بھی دعا کریں. والدین کی قبر سے بھی آپ کو یقین جانیے، مردہ آپ کو دے تو کچھ نہیں سکتا، لیکن نسبت ہے، امی ابو کی نسبت ہے، بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. علماء اکرام سے سنا ہے. اس پر کسی دن ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا، اور جمعے کا بابرکت دن ہے. کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے. اثر سے پہلے جتنا ہو سکے درود پڑھیں. یقین جانیے بڑی برکتیں ہیں، اس کے اتنا ثواب آپ کو ملنا ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ یقین جانیے سارے وظائف ایک طرف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا ایک طرف. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. صحابی جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو فرماتے تھے میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری اولاد، میرا مال جان سب کچھ آپ پر قربان ہو. یہ محبت ہوا کرتی تھی. حضور میں وظائف کرتا ہوں، میں کثرت کے ساتھ وظیفہ کرتا ہوں، کوئی آپ بھی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. سرکار نے فرمایا میرے صحابی مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہ کے حبیب پر درود پڑھا کرو، بہت بڑا وظیفہ ہے. تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں 4 حصے کرتا ہوں، جن میں سے 3 حصے وظائف کے، 1 حصہ درود کا. تو سرکار نے فرمایا اگر بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں اوکے حضور، آج کے بعد میں آدھا دن وظیفہ کروں گا، آدھا حصہ میں درود پڑھوں گا. تو سرکار نے فرمایا بہترین ہے. اگر بڑھ جائے، کرتے کرتے جب پورے دن تک بات پہنچی تو صحابی فرمانے لگے حضور 4 حصے، پورا دن میں 4 حصے میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی پھر یاد رکھ، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، کل قیامت والے دن میں تیری بخشش بھی کرواؤں گا. جو ناظرین کرام کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب ان کی بخشش بھی کرواتے ہیں. اللہ ان کی بخشش کرتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کثرت سے درود پڑھنے سے ہی سب کچھ نہیں ملنا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں، ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے. میں نماز نہ پڑھوں، میں ٹھگ تسبیح پھیرتا رہوں، تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. وہ حق باؤ نے فرمایا نا تسبیح پھیرتے رہو، دل آپ کا نہ پھرے تو کیا فائدہ ایسی تسبیح کا. تسبیح بھی پھیرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دل کو بھی تھوڑا سا ٹولنا چاہیے کہ محترم کہاں لگے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جاؤ، تھوڑی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بڑی ضروری ہے. اور یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں، یہاں آپ کو نماز آپ کو کامیاب کرتی ہے. کیونکہ دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر لگی حضرت، ہمارے اپنے پڑوسی ارد گرد والے آپ کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے. کامیاب ہوں گے تو دبا کر ٹانگ کھینچیں گے. نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، درود پڑھو، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. دعا عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں دعا صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں پلیز بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسرتیں دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں کہ میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. ہاں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. تجھے سے چاہا دے پہ
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा उम्रा करा दिया, जिसे चाहा हज पे बुला लिया, जिसे चाहा हज पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बला गल्लोला भी कमाले ही कशफ दुजा भी जमाले ही हसो न जमियो खे साले ही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये समा भी कितना अजीम है कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है, हम नबी से कितने करीब हैं। ये तो अपना अपना नसीब है, कोई किसकी महफ़िल सजाए बैठा है, कोई किसकी महफ़िल सजाए बैठा है। हम खुशनसीब लोग हुआ करते हैं साहब, नाजरीन, जो अल्लाह और उसके हबीब की महफ़िल सजाए बैठे हैं। और यकीनन जहाँ अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र हो वहाँ मलाइका का भी नुज़ूल होता है, क्योंकि मलाइका की ड्यूटी तो ये है कि वो अल्लाह का जो ज़िक्र कर रहा है उसका लिख लिया करते हैं, अल्लाह के हबीब का जो ज़िक्र कर रहा है उसको लिख लिया करते हैं, और ये कल क़यामत वाले दिन छोटी छोटी नेकियां काम आएंगी। अल्लामा साहब, जो सहाबा किराम के हवाले से अच्छी सोच नहीं रखते, किसी एक सहाबी के हवाले से भी, तो उनके हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान या असहाब का कोई फरमान हो, प्लीज़ इरशाद। जी, हम हर खुतबे के अंदर ये सुनते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से सहाबा से मोहब्बत की, और जिसने यानी सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा। ठीक है ना। तो यानी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सहाबा इकराम से मोहब्बत करें, बेशक। और आप अलैहिस्सलाम से नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई यानी बुग़्ज़ रख रहा है तो वो जो है वो सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे, और जो हमारे बच्चे हैं उनको सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल सुनाएं, उनको जो है वो अच्छी बातें बताएं उनकी, ताकि उनके अंदर उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर करनी है तो सहाबा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अल्लाह ताला से अगर मोहब्बत करनी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मोहब्बत करनी पड़ेगी, उनके तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा। इसी तरह सहाबा इकराम ने कॉपी किया आप अलैहिस्सलाम को हर चीज़। यानी कोई कह रहे हैं कि भाई आपका कुरान कहाँ है, तो कह रहे हैं वो सहाबी जा रहे हैं, वो हमारा कुरान है। यानी जो कुरान के अंदर अहकामात है, ज़ाहिर बात है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शरीयत हुई है, और आप अलैहिस्सलाम की पूरी शरीयत एक सहाबी के अंदर नज़र आ रही है। तो सारे सहाबा उसी के नमूने पे थे कि भाई आप अलैहिस्सलाम ने जिस तरह किया, जिस तरह खाया, जिस तरह पहना, जिस तरह ओढ़ा, जिस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने मामलात किए, माशरत जो है जो कुछ भी था, वो सारी चीज़ें आप अलैहिस्सलाम की सहाबा ने कॉपी किया और उसको हम तक पहुँचाया, और हमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आगे तक पहुँचाएं क़यामत तक के इंसान को। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीनन नाज़रीन किराम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ही के ज़रिए हम तक पूरा इस्लाम पहुँचा है। अगर असहाब इस्लाम हम तक ना पहुँचाते, सरकार की हर बात हम तक ना पहुँचाते, तो हम तक इस्लाम कैसे पहुँचता था? मुमकिन ही नहीं था। अगर हम करबला की बात करते हैं, अहले बैत-उज़्ज़ाम की बात करते हैं, तो करबला का सारा किस्सा भी हमें असहाब ही के ज़रिए मिलता है। सारा किस्सा जो वहाँ मौजूद थे उन्हीं के ज़रिए मिलता है, वो सारे असहाब ही तो है ना नाज़रीन। हम अगर किसी भी जंग की बात करें, जंग ओहद की बात करें, जंग बदर की बात करें, किसी भी जंग की बात करें, हमें एक एक चीज़ का पता है। किसने बताया, कहाँ से पता चला? सहाबा के ज़रिए पता चला। कुछ कुरान ने बताया, कुरान में तो पूरा समंदर है, कुरान तो हर चीज़ वाज़े करता है, लेकिन कुरान की आयत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक थी, उसके बाद आना बंद हो गई। ज़ाहिर है जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, आज तुम्हारे लिए दीन इस्लाम कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो आयत का आना बंद हो गया ना, क्योंकि सरकार के बाद फिर अगर हम तक कोई चीज़ पहुंची है, अल्लाह का कुरान पहुंचा है, सब कुछ,
وہ اصحاب ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، اگر جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، بغض کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو یقین جانیے وہ بغض صحابہ سے نہیں ہے، سرکار سے بغض ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں ہر صحابی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ناظرین، صحابہ کرام کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے، طبیعت گرچہ اجازت نہیں دیتی تو کیا ہوا، صحابہ کا ذکر کریں گے تو کرنٹ پیدا ہوگا، وہ کرنٹ لے کر پھر یہاں سے جائیں گے، طبیعت بھی شاد باد ہو جائے گی۔ تو میں بھی چاہتا ہوں ایک شعر یا دو اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے گے اسکرین کے اس طرف بیٹھ کر۔ حق چار یار، 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولو یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، خرابی ہے اس کے نسب میں خرابی، جو کم کرنا چاہے گا شان صحابی، خرابی ہے اس کے نسب میں خرابی، جو کم کرنا چاہے گا شان صحابی، پڑے گی اسے خوب مارے صحابہ، پڑے گی اسے خوب مارے صحابہ، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ کیا بات ہے چار یار کی، کیا بات ہے سرکار کی، اور کیا بات ہے سرکار کے اصحاب کی۔ بات چیت جاری ہے، ہمارے ساتھ فاروق بھائی موجود ہیں۔ فاروق بھائی پلیز بتائیے گا، صحابہ کرام کی قربانیاں، یقیناً قربانیاں تو بڑی بڑی ہیں، کر سکتے، صحیح بات ہے، ٹائم پوری زندگی پوری زندگی مل جائے ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن وقت کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایک دو قربانیاں ناظرین سے شیئر کیجیے نا۔ دیکھیں سب سے بڑی قربانی تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے رہتے ہوئے ادب کے ساتھ اس دین کو سیکھا، اور سیکھ کر اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلایا۔ بے شک۔ اور اس کے لیے ان کو دنیا کا کتنا سفر کرنا پڑا، اور اس زمانے میں کوئی جہاز نہیں تھے، ایروپلین نہیں تھا، کوئی ٹرین کا سفر نہیں تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، خچر ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کر کہاں کہاں گئے کہ یعنی کہ آپ کو پنجگور کے اندر، یعنی کہ پاکستان کے اندر بھی صحابہ کی قبریں ملیں گی، بالکل، اور اسی طرح سے مصر میں، اور اسی طرح سے اردن میں، شام میں، فلسطین میں، کہاں کہاں آپ علیہ السلام کے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ کتنی قربانی دی، اور اپنی جان کو، مال کو، عزت کو، اور ساری چیزوں کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، یعنی اس وطن سے نکلے جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، سب کچھ ہونے کے باوجود، اور پھر یعنی کہ ان کے بیوی بچے وہاں پہ، خاندان ان کا وہاں پہ، لیکن اللہ کے دین کو لے کے ساری دنیا میں پھرے، اور جا کر انہوں نے اپنی قبریں بنا دی۔ یعنی قبریں بنوانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی، اور صحابہ اکرام نے کیسے کیسے جو ہے نا مشقتیں اٹھا کر اور وہاں پہ دین کو پھیلایا، اور آج بھی ہم ان کے نام لیوا ہیں، اور اسی وجہ سے نام لیوا ہے کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں دین تک پہنچایا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور اس کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو لے کے ساری دنیا میں جائیں، اور جا کر انہی کے نقش قدم پہ جو ہے اس دین کو پھیلائیں۔ ہم تو اپنا دین بنائے بیٹھے ہیں، ہم تو اس میں عجیب عجیب چیننگ کرنے بیٹھ گئے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہمارا دین ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہم کہتے ہیں یار پرانے زمانے کے لوگ تھے، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسوں کو گناہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بالکل گناہ تو کیا ہے، مطلب یہ تو دین ہے ہی نہیں نا۔ جو دین ہے وہ اصل وہی ہے جو کہ صحابہ کرام سے مل رہا ہے ہمیں۔ جو دین ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا،
تو وہ تو بدعت کہلاتی ہے، بے اور شک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی. بالکل تو ایسے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں پڑھیں، وہ چیزیں اوتھینٹک چیزیں جو کہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے مل رہی ہے، اسی کے اوپر عمل کریں، اور اسی کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اسی کے اوپر اپنے خاندان والوں کو محنت کریں، اور اسی طرح پوری دنیا میں جا کر اس بات کو پھیلائیں. بالکل. ہم نے آخر میں کلام بھی سننا ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، جاتے جاتے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں آپ. بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام ہمارے اصل ہیں، بے شک. اور ان سے محبت کرنا یہ ہماری جو ہے نا وہ اصل جو ہے حقیقت یہی ہے اسلام کی، کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں اور ان کے جو ہے وہ طریقوں پہ عمل بھی کریں، اور اس کو پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ لے کے جائیں اور جا کے اس کو پھیلائیں. اچھا، بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. آپ سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. یاد رکھیے گا جاتے جاتے کہ جو صحابہ اکرام کی محبت کا ہمیں درس دیا گیا ہے، ہم اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں، ہم ہر صحابی سے محبت کر لیں، تو یقین جانیے اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور اگر ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم سرکار سے محبت کی رٹ لگائے رکھیں، یاد رکھیے گا اگر میرا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے نا، میرا کوئی دوست ہے، اگر میرا سامنے والا تھرڈ پرسن میرے دوست سے محبت نہیں کرتا، اس سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے یا غلط الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں میں یہ سوچوں گا یار یہ جب اس کے لیے ایسا کہہ سکتا ہے تو یہ تو میرے لیے بھی ایسا کرتا ہوگا، کہیں نہ کہیں میرے حوالے سے بھی اس کے دل میں اس طرح کا کوئی بغض ہوگا. تو یاد رکھیے گا اصحاب سرکار کے دوست تھے، سرکار پر ہر وقت اپنی، ہم تو 14 صدیوں بعد آ کر منہ کھول رہے ہیں، وہ تو اس زمانے میں کہ جب کوئی چیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بس ایک ہی تھا، محبت محبت محبت. کس سے؟ اللہ کے حبیب سے. وہ اللہ کے حبیب سے محبت کے لیے ہر وقت اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. اور کتنے اصحاب ہمارے شہید ہوئے ہیں اسی مقام پر سرکار سے محبت کرتے کرتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت ہے ہمیں ان سب سے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا عادل صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کرام اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے مہمانوں کے ساتھ اور کسی اور موضوع کے ساتھ. میں دعا عادل صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کلام صدیق اکبر پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاں ہو کس زبان میں مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان میں مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان میں مرتبہ صدیق اکبر کا.